बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ जी। प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक, और जहाँ पर हम आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आपकी सेहत पर बात की जाती है। हम लोग बात करते हैं बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, उनकी मैनेजमेंट के सिलसिले में, ट्रीटमेंट, नए ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं उसके बारे में बात की जाती है। नई फील्ड्स, स्पेशलिटीज़ जो तिब की दुनिया में आ रही हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी पहुंचती जा रही हैं, उन पे बात की जाती है कि किस तरह के पेशेंट किन डॉक्टर्स के पास जाएं, रेफ़र करना कितना ज़रूरी है। उन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और मेन मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके, बीमारियों से दूर किया जा सके। प्रिवेंशन पे हम लोग हमेशा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन में सबका फ़ायदा है, पेशेंट का फ़ायदा है, उसकी सफरिंग कम है, उसका खर्चा कम है, हस्पतालों में बर्डन कम हो जाता है इन तमाम चीज़ों पे। और यही मकसद है हमारा। जितनी ज़्यादा हम हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन पाकिस्तान में बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी बीमारियों को पकड़ा जाएगा, बीमारियों को होने से पहले रोका जा सकेगा। इसमें सबका फ़ायदा है। आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों के सिलसिले में बात होगी। अक्सर हम लोग बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। मुख्तलिफ नए ट्रीटमेंट्स जो आते जा रहे हैं दिल की बीमारियों के सिलसिले में, ऑपरेशंस वगैरह की जगह पर जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, उनके बारे में हमारी गुफ्तगू रहती है। डॉक्टर मोहम्मद अहसन अरशद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी इस मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। कोई सवाल हो आपका दिल की अमराज के सिलसिले में, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, ये 3-4 बीमारियां जिनको कहा जाता है कि ये बहन भाई हैं आपस में, इनके इस सिलसिले में तो ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। 0512321200 और 0512321203 दो नंबर हैं, दोनों पे कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर बताते चलो अपने नाजरीन को, मंगल से जुमेरात हर हफ्ते सच न्यूज़ पर हम लोग 4 बजे आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूं। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर साहब, हम अक्सर बात करते रहते हैं कल्बी बीमारियां, दिल की बीमारियां जो हैं, इस सिलसिले में आज एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ मेरे जहन में आई थी, और मैंने कहा उससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और वो ये है कि डॉक्टर साहब, जब भी हम दिल की बीमारियों के सिलसिले में बातचीत होती है या पता चलता है कि पेशेंट है कोई दिल की बीमारियों का, तो अक्सर ये होता है कि जी हमें इधर से पता चलता है कि जी उसको हार्ट अटैक हुआ, तब वो जाके गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया कि जी आपको तो हार्ट अटैक हुआ है, या हार्ट अरेस्ट हुआ है, या कोई शरीयान आपकी बंद हुई हुई है। और वहाँ से फिर एक जो है नया चैप्टर उस शख्स की ज़िंदगी में खुल जाता है कि अच्छा जी अब मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। तो ये डॉक्टर साहब ऑल ऑफ सडन कैसे? बहुत अच्छा और बड़ा बुनियादी सवाल आपने पूछा है। और अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश कर लें तो हम दिल की बीमारियों से मुमकिन हद तक बच सकते हैं, उनका सद्देबाब कर सकते हैं। सही। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि दिल की बीमारियां होती क्यों हैं, ठीक है, क्या असबाब होते हैं। तो आम तौर पर कहा यह जाता है कि 5 चीज़ें हैं जो वो अहम किरदार अदा करती हैं दिल की बीमारियों के हवाले से। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उनके सिलसिले में हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आती है फैमिली हिस्ट्री, वो जीन्स जो हम लेकर के पैदा हुए हैं अपने वालिदैन की तरफ से। ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है कि उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, हमें उसी के साथ जीना है और उसी को आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में जो भी हम लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं वो लेनी हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद 2 बड़ी चीज़ें जो हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा, और शुगर की बीमारियां। ठीक है। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको दर्द नहीं करती, आपके कान में आकर के नहीं बताती कि मैं आ चुकी हूँ, मुझे वेलकम कीजिए। तो आमतौर पर मरीज़ को इन बीमारियों के होने का पता जब चलता है तो ये बीमारियां कुछ अरसे से आपके साथ जी रही होती हैं, बड़े लंबे लंबे अरसे से बल्कि जी रही होती हैं लोगों पर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं कुछ आदात जो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं उन आदात को। ठीक है। उसमें स्मोकिंग, नस्वार का इस्तेमाल, हुक्के का इस्तेमाल जो हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रच बस गया है। फिर हमारा फ़िज़िकल एक्सरसाइज और फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से तर्ज़ अमल जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, हम जानते हैं कि पिछले नस्ल में लोग ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारा करते थे, ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त वाले काम किया करते थे।
ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہماری زندگی کو بہتر بنایا ہے، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ بالکل وہ یہ کہ ہم اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں الزام ٹیکنالوجی کو نہیں دینا ہوتا، بلکہ ہمیں خود نئے طریقے اختیار کرنے ہیں جس میں ہم اپنے ایکٹیو لائف سٹائل کو مینٹین کر سکیں، ٹیکنالوجی بھی یوز کریں لیکن ایکٹیویٹی بھی رکھیں۔ اور ایک اور پہلو جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ آپ را مٹیریلز کا استعمال کرتے تھے، گندم کا آٹا جو چکی سے پستا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، سبزیاں، پھل، دالیں ہماری زندگی کا حصہ تھیں، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، انرجی ڈرنکس ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو دل کے مسائل بھی نسبتاً کم تھے۔ ڈاکٹر صاحب معذرت، یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ بڑی خوبصورت انٹرسٹنگ گفتگو آپ کر رہے ہیں، بڑی سمپل وے میں لوگوں کے سامنے چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھے گی، کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں، اس کو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈائبٹک ہے، میں پوچھ رہا ہوں کولیسٹرول کا اس میں کتنا ہونا چاہیے ڈائبٹک پیشنٹ کا جن کو شوگر آتی ہے؟ ٹھیک، آپ کو ڈائبٹیز کتنے عرصے سے ہے؟ یہ مجھے 20 سال سے ہے، 20 ایئرس سے۔ صحیح، اور آپ کنٹرول رہتی ہے آپ کی ڈائبٹیز؟ کتنی رہتی ہے آپ کی ڈائبٹیز؟ میں ایچ ڈی ایور فل کراتا ہوں تو وہ میرا کنٹرول میں آتا ہے، 6.4 6.5 آتا ہے۔ اچھا 6.4 6. اچھا ٹھیک، آپ یہ جو جی جی میں کولیسٹرول کا پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ کولیسٹرول یعنی کولیسٹرول کا کتنا رول ہے اور اس سلسلے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب اس پہ کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ بڑا ریلیونٹ کویسچن پوچھا ہے ہمارے کالر نے۔ جی تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ مختلف رسک فیکٹرز ایڈ اپ ہو کے آپ کو دل کی بیماریوں کا شکار لے کے کرتے جاتے ہیں، اسی میں کولیسٹرول ہے۔ اور کولیسٹرول دراصل ایک فیول ہے جو ہماری باڈی استعمال کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم باہر سے اپنی خوراک کے ذریعے سے فیٹس اور کولیسٹرول لیتے ہیں، بلکہ ہمارا جسم خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ بناتا ہے۔ اب ایسے مریض جن کی عمر 40 سال سے کم ہے، جن کو شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دوسری بیماریوں کا سامنا نہیں ہے، ان میں کولیسٹرول کی جو مقدار نارمل گنی جاتی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے ان مریضوں کی نسبت جن کو شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر جن کا زیادہ رہتا ہے، یا جن کو دل کی بیماریاں آلریڈی سے ہو چکی ہیں۔ اچھا، تو ایسے مریض جو شوگر کے مریض ہوں ان میں ٹوٹل کولیسٹرول کو 200 سے نیچے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کولیسٹرول کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک جس کو ہم لو ڈینسٹی لائپوپروٹینز کہتے ہیں، عرف عام میں ہم اس کو اپنا دشمن یا برا کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں، بیڈ کولیسٹرول جس کو لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا جو کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لپڈ کہلاتا ہے وہ ہمارا دوست کولیسٹرول ہے۔ تو جو ایل ڈی ایل ہے اس کو 100 سے نیچے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایچ ڈی ایل کو 40 سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر کسی مریض کو کولیسٹرول جو ہے ان کے لیول زیادہ ہیں تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں کچھ اچھی تبدیلیاں لا کے اس کو کنٹرول کر لیں، دوسرا یہ کہ ہم دوائیوں کا استعمال کریں، اور یہ دونوں طریقے ایک ساتھ مل کر کے ہمیں بہترین نتائج دیتے ہیں۔ تو ہمیں دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں، لیکن صرف دوائیاں جو ہیں وہ اتنا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی جتنا کہ ہمیں اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لا کر کے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چکنائی والی غذا کا استعمال کم کر دیجئے، ایسے فیٹی ایسڈز کا استعمال کیجئے جیسے کنولا آئل ہے، اولیو آئل ہے، ان میں اپنے کھانے پکائیے اور تھوڑی مقدار استعمال کیجئے۔ مکھن، دیسی گھی اور دوسرے گھی جو ہیں ان سے اجتناب کیا جائے یا ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز ہے جس پہ عام لوگ نہیں اتنا فوکس دیتے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھاتے ہیں تو ہمارا ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے، اور یہ وہ اچھا کولیسٹرول ہے جو ہمارا دوست کولیسٹرول ہے، ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل کی بیماریوں میں ہماری حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کو بڑھانے کا سب سے اچھا اور مؤثر ذریعہ ایکسرسائز ہے۔ زبردست، آٹومیٹکلی یعنی آپ ایکسرسائز کریں تو ایچ ڈی ایل بڑھتا رہے گا، ایچ ڈی ایل بڑھ رہا ہے اور آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کم ہو رہے ہیں۔ یہ دو ایڈڈ رسک فیکٹرز ہیں جن پر آج سے پہلے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، صرف ایل ڈی ایل ہمارے فوکس میں زیادہ رہتا تھا۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جم جوائن کیا ہوا ہے، آپ بہت ہیوی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ روزانہ 30 منٹ
تیز تیز چلتے ہیں، اتنا تیز کہ جس سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور آپ کو ہلکا پسینہ آ جائے. بالکل. اور اگر یہ ہفتے میں 7 دن نہیں کر سکتے، کم از کم 5 دن تو ضرور کیجئے. ٹھیک ہے. یہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ کافی ہے آپ کی صحت پر اچھے اثرات ڈالنے کے لیے. زبردست. آپ کو اس کے لیے کسی بڑے پارک میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر سے کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آفس میں بھی اگر سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھ کے یہ 30 منٹ گزار سکتے ہیں تو آپ اپنے ورکنگ آورز میں یہ کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گفتگو آگے بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محمد احسن ارشد کی. ڈاکٹر صاحب انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ، اور ڈاکٹر صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بڑی سمپل الفاظ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب آپ اگر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، دل کی امراض سے بچنا چاہتے ہیں، ورزش کریں. اب کتنا مشکل اور کتنا مہنگا رستہ ہے یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ہاں، جب ایک بار بیماری ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو کارڈک ایشوز، دل کے ایشو، ہارٹ کے ایشو ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ، ان کی دوائیاں مہنگی ہیں. لیکن وہاں تک بات کیوں پہنچائی جائے جب ایک سمپل، اگر ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 30 منٹ آپ واک کریں، یا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیڑھیاں تو آج کل ہر کسی کے دفتر میں ہوتی ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھیں اوپر نیچے، بلکہ سیڑھیاں تو ایک بار، آج کل تو ہمارے دل کی حالات ایسے ہیں کہ ہم ایک بار چڑھتے ہیں تو ہمیں پسینہ بھی آ جاتا ہے اور سانس بھی چڑھ جاتا ہے. بہرحال گفتگو آگے ڈاکٹر صاحب سے بڑھائیں گے، یا چھوٹا سا وقفہ لینا اپنے پروگرام میں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد احسن ارشد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے دل کی بیماریوں کے سلسلے میں. تفصیلی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے وجوہات کی طرف اشارہ کیا کہ جی کیا اہم وجوہات ہیں، اور ورزش کرنے پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت فوکس کیا کہ ورزش کرنے سے آپ دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جس میں ہماری ڈائٹ بھی صحیح نہیں ہے اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہماری آگے گفتگو چل رہی ہے. آپ لوگوں کو سوال ہے تو ضرور کال کریں 0512321200، اور دوسرا نمبر ہے ہمارا 0512321203. دونوں نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں دل کی بیماریوں کے سلسلے میں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، یا ان تینوں ایشوز میں سے کسی پہ بھی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بھی اشارہ کر دیا. آپ ڈائٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی ڈائٹ کا کتنا رول ہے. جی، تو میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جب پاکستان میں خاص طور پہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز پہ ان جنرل جب 40 سال ہماری عمر ہوتی ہے، خاص طور پہ مرد حضرات میں، تو ہمیں اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں جن کے ہماری صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہماری خوراک جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو چند چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھیں اور ان میں چند چیزوں میں ہم کچھ احتیاط کر لیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی باقی ماندہ زندگی جی سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں جی کہ آج کل اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ کو نان کھانے اور چنے اور حلوہ پوری کے ناشتے اور بونگ کے ناشتے کسے اچھے نہیں لگتے. ضرور ان کو انجوائے کرنا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ، اور ہفتہ 2 ہفتے میں ایک آدھ دفعہ اس کا استعمال کیا جائے. لیکن روٹین میں ہمیں گندم کا، چکی کا پسا ہوا آٹا استعمال کرنا چاہیے. میدا، سفید آٹا، آلو کا بہت زیادہ استعمال ہماری ڈائٹ میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. پھر جو فرائیڈ فوڈز ہم استعمال کرتے ہیں، اب ہوتا یوں ہے کہ ہم 3 قسم کے خوراک سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں. ان میں ایک فیٹس ہیں، چکنائی والی خوراکیں ہیں، نشاستہ کاربوہائیڈریٹس جن کو کہتے ہیں، اور جو لحمیات جس کو پروٹینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم اگر اپنی انرجی کا بڑا حصہ پروٹین سے لیں اور ایک خاص مقدار جو ہے وہ نشاستے اور ایک خاص مقدار چکنائی کی والی خوراکوں سے لیں تو اس کو ہم بیلنس یا متوازن غذا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم ڈیپ فرائیڈ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ چکنائی جو ہے ہم اصل میں اپنے ساتھ اپنے جسم میں لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری صحت پر مضر اثرات ڈالتی ہے. اسی طرح سے جب ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا بیکری میں جا کر کے بیکری کی چیزیں جو ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے
پروسیسڈ فوڈ ہیں، فل آف ہائی انرجی، ہائی کیلوریک کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ سیدھا ہمارے خون کا میں شامل ہو جاتے ہیں پروسیس ہوئے بغیر، کیونکہ وہ آلریڈی پروسیسڈ فوڈز ہیں۔ پھر جسم ان کو سرپلس کے طور پر سمجھتے ہوئے سٹور کر لیتا ہے، اور جسم میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے وہ فیٹس کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہی فیٹس پھر ہمارے وہ بیڈ کولیسٹرول بنتے ہیں جو کہ ہمارے خون کی شریانوں میں جا کر جمتے ہیں، جس سے ہمیں دل کی تکالیف، اور یہی نہیں کہ صرف دل کی تکالیف، جو فالج کے اٹیکس ہیں ان کی بھی وجہ یہی کولیسٹرول کا جمنا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے بعض لوگوں کی جو ٹانگوں کی شریانیں ہیں ان میں تنگی کی وجہ سے جب وہ چلتے ہیں تو ان کو پنڈلیوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی کولیسٹرول کا جمنا ہے۔ تو اگر ہم احتیاط کریں زیادہ فیٹی فوڈز کے استعمال میں، زیادہ پروسیسڈ فوڈ کے استعمال میں، آج کل انرجی ڈرنکس کا بہت چلن ہے۔ میں پاکستان آیا تو مجھے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ڈائٹ کوک یا ڈائٹ پیپسی کم ملتی ہے۔ بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں کسی فاسٹ فوڈ کے اس پہ، تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارے پاس تو ریگولر ڈرنک ہے۔ تو اگر اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، وینڈرز کو بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ ڈائٹ پیپسی یا ڈائٹ کوک یا ڈائٹ دوسرا ڈرنک استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو میک شور کریں گے کہ وہ موجود ہو، اور اس طرح سے ضرور اچھے کھانے کھائیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر ہم یہ تبدیلیاں اپنی خوراک میں کر لیں تو اس سے ہم ایک بہتر صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ اکثر ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی میٹھا کھانے سے کیسے چربی بڑھ جاتی ہے، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی وہ فیٹ کی شکل میں سٹور ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جتنا بھی ہم یہ میٹھا کھا رہے ہیں یہ فیٹ میں چینج ہو کے ہمارے بلڈ میں جو ہے وہ بیڈ کولیسٹرول بن رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹرز بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو کھانے کا نظام ہے یہ چربی چکنائی والی چیزوں سے ہی ہوتا ہے، تو زیادہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہوتے تھے ان کو ڈاکٹرز یہی تجویز کیا کرتے تھے کہ جی آپ زیادہ چکنائی والی خوراکیں استعمال نہ کریں۔ لیکن پھر ہمیں معلوم پڑا کہ صرف چکنائی والی خوراک ہی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا کردار جو ہے وہ زیادہ پروسیسڈ اور نشاستے والی جو خوراکیں ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ساری جو انرجی ہے یہ جسم میں فیٹ کی صورت میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بڑی پاپولر ہیں یہ ڈائٹس جو ہیں ویٹ لاس کی، اس میں لو کاربز ڈائٹ سنی ہوگی آپ نے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہم ان ایکسس استعمال کرتے ہیں، پرٹیکولرلی وہ جو پروسیسڈ ہیں، اب اگر آپ استعمال کرتے ہیں بان والا آٹا، ٹھیک ہے جی، جو کا آٹا، تو وہ آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے، وہ پروسیس ہوتا ہے، اس میں فائبر کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جو ہمارے ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرتی ہے، اور ہمیں اپنے احساس ہوتا ہے کہ ہم پرباش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بھوک مٹ گئی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایک پیسٹری کھا لے یا ایک 350 ملز کا کین سوڈا کا پی لے تو آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اور آپ نے اچھی خاصی انرجی کنزیوم کر لی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کھانے کی حاجت باقی رہتی ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جو اضافی کیلوریز آپ نے اپنے جسم میں داخل کی ہیں وہ جسم سٹور کر لیتا ہے، اور وہ پھر ہمارے لیے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے بڑے کلیئر چیزیں کر دی ہیں ہمارے لیے کہ جو جتنی بھی ریفائنڈ ہم یہ میٹھی چیزیں اور بیکری کی چیزیں کھا رہی ہیں یہ سیدھا ہمارے جو ہے دل کے ایشوز کو بنانے میں باعث بن رہی ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا۔ میں گلفام بات کر رہی ہوں آپ سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے نا اکثر درد رہتا ہے تو میں ڈسپرین استعمال کرتی رہتی ہوں۔ اچھا کیا رہتا ہے آپ کو؟ درد رہتا ہے سر میں نا درد رہتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، جی جی، تو میں ڈسپرین اکثر استعمال کرتی رہتی ہوں۔ جی جی ٹھیک۔ تو یہ ہارٹ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ ہفتے میں 1-2 دفعہ یوز کرنا پڑ جاتی ہے؟ ہفتے میں 1-2 دفعہ، ٹھیک۔ اور خدا نخواستہ کوئی بیماری، شوگر کچھ ایسا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں سر، باقی سب ٹھیک ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 30 عمر ہے، صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا۔ تو ڈسپرین جو ہے جی یہ بنیادی طور پر ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری کلاس سے تعلق ہے، اور یہ اینٹی پلیٹلیٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام زبان میں اگر بتاؤں کہ تو جو ہمارے جسم میں خون کو جمانے والے خلیے ہیں ان کو یہ ان کی سٹکنس کو کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر اس کا دل کے مریضوں کو ہم اس دوائی پہ ڈالتے ہیں
تاکہ خون ان کا پتلا رہے اور ان کا سٹکنس جو کم ہو جائے. تو سر درد کے لیے یہ دوائی ٹھیک ہے. اگر جیسے ہمارے کالر نے بتایا کہ وہ 30 سال کی ہیں انہیں اور دوسرے صحت کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں دل کے اوپر اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے معدے کی جو لائننگ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے کچھ مریضوں میں, تو اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ معدے کی شکایت کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ دل کے حوالے سے اتنا سیریس کوئی ایشو نہیں, کوئی خطرناک معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ ہم نے پروگرام میں یہاں پر لینا ہے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محمد احسن ارشد کی. ڈاکٹر صاحب انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے دل کی بیماریوں کے سلسلے میں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد احسن ارشد ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے دل کی بیماریوں کے سلسلے میں. تفصیلی بات ہوئی ہماری پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ نکات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں دل کی, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو رہی. ایک چیز جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان میں دل کی بیماریاں بھی دکھنے کو ملتی ہیں. یعنی یہ 2-3 بیماریاں اکثر ایک ساتھ دکھنے میں ملتی. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جیسا کہ ہم نے ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ دل کی بیماریوں میں 5-6 بنیادی خطرات ہیں جو جمع ہو کر کے آپ کسی بھی فرد کو دل کی بیماری کا شکار کرتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑی عام ہیں, اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تینوں بیماریاں اکٹھا دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے خوراک کے معاملات کے نتیجے میں, اپنی لائف سٹائل کے نتیجے میں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کم کرتے ہیں, زیادہ پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, تو پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم, جس میں ہم سینٹرل اوبیسٹی, جس میں پیٹ اور ویسٹ لائن بڑھی ہوئی ہوتی ہے, اور ساتھ ہمارے خون کی جو شریانیں ہیں وہ سخت اور سٹف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور کنٹینیوس ایک لو گریڈ انفلیمیشن کا عمل ہمارے جسم میں چل رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی کامن ہے وہ ہے ڈسلپیڈیمیا, جو ہمارے لپڈس کے لیولز ہیں وہ ڈی رینجڈ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو دل کا مریض بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اس میں جو سب سے چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر جو ہیں وہ ایک عرصے تک ان کی وجہ سے کوئی شکایات مریض کو نہیں ہوتی, تو ان کی تشخیص میں اکثر دیر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اب ہم بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ 40 سال کی عمر سے لے کر تمام لوگوں کو سال میں کم از کم 2 دفعہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے. اور 1 دفعہ اپنا ہیموگلوبن A1C چیک کروانا چاہیے, تاکہ اگر ان کو شوگر ہو یا ان کو شوگر ہونے والی ہو, جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, تو وہ ہمیں وقت پر اس کا پتہ چل سکے, اس کا تدارک کیا جا سکے, اور اس کے حوالے سے طرز زندگی میں جو تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں وہ امپلیمنٹ کی جا سکیں, یا اگر دوائیوں کا استعمال ضروری ہو چکا ہے تو ان کا آغاز بر وقت کر کے مستقبل میں ہونے والی پیچیدگیوں سے بر وقت بچا جا سکے. زبردست. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس آف ایئر کال آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا جو معدے کا درد ہے, اسٹامک میں کبھی کبھار درد ہوتا ہے, تو اس کا بھی کیا کوئی دل کی بیماریوں سے تعلق ہو سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے کہ آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا ہارٹ برن. جی ٹھیک ہے جی, وہ ہارٹ برن دراصل ہارٹ میں نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہمیں جو یہ دماغ دیا ہے یہ بڑا سمارٹ ہے, بٹ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ کے سینے یا چھاتی میں کوئی نویسنس ہو, کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ ہو, تو دماغ پرسیو کرتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ٹھیک ہے. لیکن دماغ پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کس آرگن یا کس عضو کا مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ سینے میں چھاتی میں سب سے اہم عضو جو ہے وہ آپ کا دل ہے, لیکن یہ واحد عضو نہیں ہے. یہاں آپ کے معدہ بھی یہیں پہ ہے, آپ کے پھیپھڑے بھی اس کے ارد گرد ہیں, آپ کی خوراک کی نالی, آپ کی سانس کی نالی, آپ کی پسلیاں, آپ کی پسلیوں کے اوپر لگے ہوئے مسل یا پٹھے اور آپ کی جلد, یہ سارے اسی جگہ پر موجود ہیں. ان میں سے کسی میں بھی کوئی خرابی جو ہے وہ یہاں پہ درد یا بے چینی کا باعث بن سکتی ہے. تو ہمارے ہاں بعض لوگ جب اس حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کو معدے کا درد سمجھ کے اس کو ہلکا لیتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو گیس ہو گیا ہے. یہ میں نے کافی کامن یہ بات سنی ہے جی کہ گیس ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب, اور وہ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کر لیا, درد جا نہیں رہا. پھر الٹیمیٹلی وہ جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو ان کو دل کا دورہ پڑ چکا ہوتا ہے, ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, اور جو نقصان جس سے بچا جا سکتا تھا وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے چھاتی میں, سینے پر بوجھ جو بھاری کھانا کھانے کے بعد, چلنے کے ساتھ یا کوئی کام کاج کرنے کے دوران ہو, اور اس کے ساتھ آپ کو گھبراہٹ ہو, آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو, ٹھنڈے پسینے آئیں, تو ان علامات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا معائنہ کروا لینا چاہیے. ٹھیک, اس میں ایک کالر ہے, معذرت کے ساتھ کال لے لیتے ہیں, اس کو گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ. میں پنڈی سے نیلم بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے. میں نے آپ کے تھرو ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ جی جی, آواز میری آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل, آپ کی آواز آن ایئر ہے. سر سب سے پہلے تو میں نے دو باتیں کرنی ہے. ایک بات میں نے کرنی ہے یہ پی ایم صاحب کے حوالے سے, اور دوسری بات میں نے کرنی ہے یہ جو ہماری اینکرز بیٹھی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کرنی ہے. میرے خیال میں آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں, ہمارا ہیلتھ شو ہے تو اس میں شاید ریلیٹڈ نہ ہوں یہ چیزیں جو آپ کال کرنا چاہ رہی ہیں, معذرت کے ساتھ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتا دیا ان تمام چیزوں کا, اور پھر اس کا مطلب جتنے بھی سینے کی جلن ہے یا معدے کی جلن ہو رہی ہے اس کو ہم سیریس لیں, اس کو چیک اپ کروائیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب چیک اپ کروائیں گے تو دو امکانات ہیں. ایک یہ کہ آپ کو وہ معدے ہی کی جلن ہو سکتی ہے, تو اس کی تشخیص بر وقت ہو جائے گی اور آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ دل کا معاملہ نہیں تھا. اور اگر خدا نخواستہ وہ دل کا مسئلہ تھا تو وہ اس کی بر وقت تشخیص سے بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ ایک کامن سی چیز ہے, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دل کی جو جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ٹریٹمنٹ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ابھی تک کیا ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ ہم ان ٹریٹمنٹس کو عام کر سکیں, سستا کر سکیں, یا جو ہے وہ دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہ ٹریٹمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے؟ اچھا, اب اس میں یہ بات کسی حد تک جزوی طور پر آپ کی درست ہے, یا لوگوں کا جو یہ پرسیپشن ہے یہ درست ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج خاص طور پر اور عام طور پر صحت کا جو ہمارے ہاں نظام ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے ہو جاتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ہمیں آپ جس طرح کا یہ پروگرام اویئرنیس کے حوالے سے کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ وسیع پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ پرہیز علاج سے بہتر والی وہ جو پروورب ہم سب نے سن رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. بالکل. اب ایک وقت میں جب آپ کو یہ دل کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی کچھ دوائیاں جن کو استعمال کر کے آپ اس مرض کو ایک خاص سطح تک روک سکتے ہیں, اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ تو شاید اتنی مہنگی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب چیزیں مزید پیچیدہ ہو جائیں اور بات اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی جس کو عرف عام میں, جس کو پی سی آئی کہتے ہیں اور عرف عام میں اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں, یا بائی پاس آپریشن تک پہنچ جائے تو پھر یقیناً اس کے اخراجات ہوتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا چوڑا اسپیکٹرم ہے, تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم کس اینڈ پہ یا کس پوائنٹ ان ٹائم پہ اسپیکٹرم میں ہم ڈیزیز کو پکڑتے ہیں اور مریض کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو ابتداً اس کو بہت سستے طریقے سے بغیر کسی بڑے خرچے کے ہم ان کو قابو پا سکتے ہیں, اور ارلی سٹیجز میں اگر ہم ان کو ریکگنائز کر لیں تو دوائیوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سننے میں ملتا ہے کہ جی بڑی ینگ ایج میں 24 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا,
تو نارملی ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ ڈاکٹرز سے بھی یہی سننے کو ملتا تھا کہ جی 45-50 کے آس پاس اگر ہوتا ہے تو دل کے پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے 24 سال میں؟ جی میں بھی جب پاکستان آیا تو میرے لیے بھی یہ بڑی شاکنگ بات تھی کہ ہمارے ہاں بہت کم عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو کم عمری میں ہونے والے ہارٹ اٹیکس ہیں وہ زیادہ شدید اور بعض اوقات جان لیوا بھی ہوتے ہیں. اور اگر مریض بر وقت ہسپتال پہنچ بھی جائے تو ان مریضوں کو جو کم عمری میں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کو پہنچنے والا نقصان عام طور پر بڑی عمر میں اس مرض کا شکار ہونے والے مریضوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شریانوں میں آہستہ آہستہ تنگی آنے کے نتیجے میں ان کو بند ہونے کے بعد جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ عام طور پر 60 سال یا اس عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو نوجوان ہیں اس میں آپ کی شریانیں عام طور پر ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن آل آف سڈن اچانک سے خون کا لوتھڑا جمتا ہے اور آپ کی وہ شریان بند ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کو اس کو اکموڈیٹ کرنے میں، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں موقع نہیں ملتا، اور وہ دورہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. معذرت صاحب بالکل ٹائم ختم ہو گیا. بڑی زبردست اور بڑی انفارمیٹو آپ کے ساتھ اگر یہ ایک آخری بات کرنے کی اجازت ہے، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اسموکنگ اور دوسرے جو نشاور چیزیں ہیں ان کا ہے. تو ان سے پرہیز اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت اہم ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر محمد احسن ارشد کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دل کی بیماریوں کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی انفارمیٹیو گفتگو کی. ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر محمد احسن ارشد کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.